अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं आपको ना तो ये चैनल लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का कहूँगा। इस वक्त इन सब चीज़ों से ज़्यादा और अहम और इंतहाई ज़रूरी जो चीज़ है वो है मिली इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद, यूनिटी, यकजहती और एक मुश्तरका लाहे अमल की, और उस लाहे अमल के नतीजे में एक ज़रूरी एक्शन की, एक ज़रूरी सोच को आगे बढ़ाने की। क्योंकि जब कौमें मुश्किलात का शिकार हों, कौमों को इम्तहान दरपेश हों, जब कौमों को मसाइल और दरियाओं और समुद्रों और तूफ़ानों का सामना करना पड़े, तो कौमें गिला नहीं करती, कौमें शिकायतें नहीं करती, कौमें किसी भी किस्म का तरद्दुद नहीं करती। तब कौमें ये 5 उंगलियों की तरह एक मुठ बन जाती है, और इस मुठ के जद में जो आएगा दुश्मन, वो इन पूरी 5 उंगलियों का, 5 इकाइयों का बोझ बर्दाश्त कर सकता है तो करे, इसमें कोई शक नहीं। हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, हम गैरों से भी मुज़ाकरात चाहते हैं, मकालमा चाहते हैं, लेकिन अना की कीमत पर नहीं। वो मकालमा इज्जत, वकार, जज्बे की कीमत पर नहीं। वो मकालमा हम चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पे। मैं मेजर गौर आर्या और दूसरे जनरल बख्शी और इस किस्म के नाबालिगा रोज़गार जर्नलिस्ट जो इंडियन रिटायर्ड मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उनकी बातों में नहीं आपको ला रहा। मैं ला रहा हूँ एक मुदर्रिल डायलॉग की तरफ। मेरे पास खबरें तो बहुत हैं। खबरें इस वक्त मार्केट में, फजाओं में उड़ रही हैं, घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, और वो गर्दिश मैं आपको ये बात बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का दफा मजबूत नहीं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की फौज मजबूत नहीं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की दुनिया में क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज है, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान की कौम को तकसीम करने का जो मिशन दुश्मन ने अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को सौंपा था, वो मिशन खुदा न खास्ता अगर कंप्लीट हो गया, वो ख्वाब खुदा न खास्ता अगर शर्मिंदा ताबीर हो गया, तो हम पाकिस्तान में फिर कभी, और हम पाकिस्तानी से मीन मैं, आप, हम सब पाकिस्तानी सर उठाकर चलने के काबिल ना रहेंगे। क्योंकि यही दुश्मन की तमन्ना है, यही दुश्मन की आरज़ू है, यही दुश्मन की डिमांड है, यही हमारा दुश्मन चाहता है। क्या आप अपने दुश्मन के इस ख्वाब को पूरा करोगे? क्या आप दुश्मन की इस चाहत को, इस मंजिल को और इस निशान को
قائم رکھنے میں دشمن کی مدد کرو گے؟ نہیں، آپ قائد اعظم حضرت محمد علی جناح کے پیروکار ہو، ہم ان کو بانی مانتے ہیں، ہم ان کو اس مقدس پاکستان کا بانی مانتے ہیں۔ مقدس اس لیے کہ اسلام کے نام پر بننے والا یہ دنیا میں پہلا اسلامی ملک تھا اور ہے، حتیٰ کہ ہماری ریاست سعودی عربیہ بھی اسلام کے نام پہ نہیں بنی، کیونکہ اس کا اصل نام حجاز مقدس ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سب چیلنجز ہیں آج، تو بحیثیت قوم ہمیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دشمن کی صحیح پہچان کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دشمن کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم کوئی ایرے غیر مسلمان نہیں، ہم ایک نیوکلیر پاور ہے جس پہ دشمن ہنستا ہے۔ وہ ہمیں کارگل کے تانے دیتا ہے، وہ ہمیں سیاچن کے تانے دیتا ہے، وہ ہمیں 71 کے تانے دیتا ہے، ہمیں وہ ڈھاکہ کی پلٹن گراؤنڈ کے تانے دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جنگیں ہیں، لڑی جاتی ہیں، ان کے رزلٹ نہیں دیکھے جاتے۔ کیا آپ رزلٹ دیکھ کر، کیا آپ کوئی گیم کرتے ہو، کوئی میچ کھیلتے ہو، کوئی وار پلان ہوتا ہے آپ کا، تو کیا آپ کو اس کے رزلٹ پہ اپنا جو ہے مشن لے کے چلتے ہو؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے ہو۔ ہمارا سب سے مقدس مشن یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت کے ساتھ ہم اس ملک کو قائم رکھیں گے، تاکہ اس ملک میں مسلمانوں کا نام بلند کرنے کے لیے کوئی تو ریاست مضبوط ہو۔ تو اہل وطن، میں آج آپ کو میں اس وقت، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا روزی روٹی کا اڈا، میں اس وقت آج اپنے آفس میں بیٹھ کے، میں اس وقت اپنی اس چیئر پہ بیٹھ کے، میں آج اپنا یہ قلم ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قلم کی حرمت کے لیے مجھے سالوں ہو گئے لکھتے ہوئے، میں آپ سے پچھلے 30 سال سے مسلسل مخاطب ہوں، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ پلیٹ فارم پر، کہ ہم کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ آج ہمارے لیڈران، آج ہمارے جو ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، جناب عمران خان صاحب، جناب حافظ اسد منیر صاحب، اور دوسری قوتیں جو پاکستان کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی ترقی میں کردار ادا کرتی رہی ہیں، کردار ادا کر رہی ہیں، کردار ادا کرتی رہیں گی، ان قوتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کے عظیم پاک وطن پاکستان کی بقا، سلامتی، حفاظت کے لیے ہمیں انا تو چیز ہی کیا، ہمیں جانوں سے بھی گزرنا پڑے تو ہم کر گزریں گے۔ مبارک ہو پاکستان کے 29 کروڑ عوام کو کہ خان صاحب نے وعدہ کر لیا ہے۔ انہیں یہ بات، میں اب اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا دوں کہ پاکستان کے حقیقی طور پر 4 خیر خواہوں، 4 برادر اسلامی مملکت نے، کے سربراہان نے، کے عوام نے، 4 ان اسلامی ممالک نے جو پاکستان نہیں بلکہ اسلامی دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اکٹھے طور پر
آج پاکستانی عوام کے کپتان جناب عمران خان صاحب تک یہ پیغام اپنے ڈپلومیٹس، اپنے اعلیٰ سفارتی عہدیداروں کے ذریعے پہنچا دیا ہے، اور یہ میری اطلاع ہے، میں اب تک دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ خبر اس سے پہلے آپ تک پہنچ چکی ہے یا واقعی آپ میرا ولاگ سن کے یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ ان تک یہ میسج پرسنل موجودگی میں اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوا کر الصبح، جہاں ابھی دن کی روشنی کا آغاز ہو رہا تھا، اس سے پہلے پہنچا دیا گیا ہے، اور اس میں یہ طے پایا ہے، یہ جنگ بھی یہاں ہے، یہ میدان بھی یہاں ہے، یہ لڑائی بھی یہاں ہے، یہ مطالبات بھی یہاں ہے، یہ وعدے بھی یہاں ہے، یہ الزامات بھی یہاں ہیں۔ نہ وہ کہیں بھاگ رہا ہے جیل سے، نہ ہم کہیں بھاگ رہے ہیں پاکستان سے، ان تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر یہ اقتدار تو چھوٹی چیزیں ہیں، وہ تو حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ تو صحابہ کی حرمت پہ قربان ہو جانے والے ہیں، وہ تو ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جنہوں نے توہین رسالت کرنے والوں کو UN میں للکارا، اقوام متحدہ میں للکارا۔ اس شخص نے اس طرح سے کام کے لیے کہا کہ میں تو اسلام کے لیے، میں تو پاکستان کے لیے کہیں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ مجھے پتا ہے سیاست میں وقت اور جگہ نہیں دیتے، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ سیاست میں جگہ اور وقت نہیں دیتے، مگر جب معاملہ پاکستان کا ہو، معاملہ اسلام کا ہو، معاملہ دین کا ہو، معاملہ پاکستان کی بقا کا ہو، تو پھر پاکستان کے لیے ہمیں اپنی جان کیا، مال کیا، ہماری خاندان کیا، بچے کیا، دولت کیا، میراث کیا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے صرف عمران خان صاحب سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس وقت نہ صرف پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کے 29 کروڑ عوام کو، بلکہ پاکستان نہیں، دنیا بھر کے 2 بلین، 2 ارب مسلمانوں کو عمران خان کی ہاں یا نہ کا انتظار ہے۔ عمران خان کو یہ بتا دیا گیا، اور پھر ایسے تو نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو عمران خان اس مسئلے پہ، اس موقع پہ، اس اہم، جہاں عزت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، جہاں پہ جان نہیں، سلامتی کی بقا کا مسئلہ تھا، عمران خان صاحب نے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن صحیح کہا انہوں نے کہ جنگوں کے دوران، ایام جنگ میں، دشمن کے حملوں کے دوران، جب ملک مصیبتوں میں ہو، ملک کی سلامتی اور بقا خطرے میں ہو، جب اپنا ملک ہی نہیں، اپنی قوم کے لیے، قوم کی
عزت، مال، جان، اس کی بقا، اس کی انا خطرے میں ہو تو اپنی انا کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے جب ان سے درخواست کی گئی کہ دوران جنگ سالار تک جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا کرتے، یہ پرانا لیکن حقیقی یہ فکرہ ہے، یہ قول ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے چاروں برادر اسلامی ملکوں کو، جو پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کے لیے سب سے اہم اہمیت رکھنے والے ممالک ہیں، عددی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ان چاروں برادر اسلامی ممالک کے ڈیلیگیٹ کو ہاں کر لی ہے۔ ہم بات لڑ لیں، ہم یہ جنگ نکل جائے، اس کا نتیجہ آ جائے، اس کا رزلٹ، اور ہم بھی یہاں ہیں، وہ بھی یہاں ہیں، ہم ان کا مقابلہ عدالتوں میں کریں گے۔ خان صاحب نے یہ کہا، ان کو یہ دے دیا، یہ اشارہ اپنا یہ دے دیا پیغام، ہم بھی یہاں ہیں، وہ بھی یہاں ہیں، ہم کرتے، گھر کی بات ہے، گھر کے اندر طے ہوگی، لیکن ہم تو اپنے غاصب دشمن، اپنے ازلی دشمن، اپنے بے ایمان دشمن، اپنے چلاک دشمن، اپنے لومڑ دشمن کو یہ کبھی چانس نہیں دیں گے کہ وہ ہماری اجتماعی خامیوں، ہماری ذاتی غلطیوں کی سزا اس 29 کروڑ عوام نہیں، 2 ارب مسلمانوں کو دیں، ہمارے دشمن۔ ہم انہیں کبھی یہ اجازت دینے کو تیار نہیں۔ بے شمار لوگ اب تک خان صاحب کے پیغامات، ان کے وکلاء، ان کی معزز محترم ہماری بہنیں، ہماری بڑی بہنیں اب تک پیغامات پہنچاتی ہیں، لیکن خان صاحب بے شمار تکلیفوں کے باوجود، بے شمار ابتلاؤں کے باوجود، بے شمار مسائل کے باوجود، اپنی صحت، تندرستی اور اپنی آزادی کی قیمت سے بڑھ کر بڑا کس بات پر وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، تبھی ممکن تھا اگر وہ فیصلہ صرف پاکستان کے متعلق ہو، عالم اسلام کے متعلق ہو۔ یاد رکھیں، اس وقت امریکہ نے بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اسے صاف بتا دیا کہ یہ جنگ آپ کی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہو تو لڑو، نہیں سمجھتے نہ لڑو۔ حالانکہ وہ انہوں نے اپنی جو ان کی نائب پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، وہ اپنی بیگم جو بھارتی نژاد ہیں، انڈیا آئے، اسی دن یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، جیسے پلوامہ کا واقعہ ہوا، این الیکشن اور اس کی ریلیوں کے درمیان، اور مودی کشمیر نہیں پہنچے، سیدھا باہر پہنچے جہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا، تو صاف پتہ چل گیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب باقی دنیا کو بھی میری بات آگے پہنچائے، کیا ایک ٹیررسٹ آ کے پوچھے گا کہ آپ مسلمان ہو، نہیں ہو، ہندو ہو، ٹھش بیک، یعنی آپ ختم؟ ایسا کرے گا؟ ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے دنیا کو میسج جائے گا کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی لڑائی ہے، یہ واقعی پاکستانی ہو سکتے ہیں۔ کیا قاتل اپنا نشان پیچھے چھوڑتا ہے؟ کیا قاتل اپنے ایسے پیچھے کوئی واقعات چھوڑتا ہے، کوئی ایسے شواہد چھوڑتا ہے کہ اس کو ڈھونڈا جا سکے؟ کیا پاکستان کی ISI، جس کو دنیا اور گوگل سمیت پاکستان دنیا کی تمام ادارے نمبر 1 ایجنسی مانتے ہیں، وہ اتنی بھیانک غلطی کر سکتی ہے کہ جا کے پوچھے
ایک ہندو سے پوچھے کہ تم ہندو ہو، آپ کو مماثلت نظر نہیں آتی؟ وہی جو بلوچستان میں، وہی جو خیبر ایکسپریس میں، وہی جو بلوچستان سے کراچی جاتی ہوئی بسیں، وہ جو بلوچستان سے پنجاب آتی ہوئی بسوں کے مسافروں کو اتار کر شناختی کارڈ چیک کر ناظرہ شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل عام کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے پنجابی ہو؟ ہاں، گولی مار دی۔ تو کیا یہ واقعات سیم آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو پہلے بھی 4-5 سال پہلے رچایا گیا تھا، اب اس کا ری پلے کیا گیا ہے، اسی ڈرامے کا۔ اس ڈرامے سے بھی نریندر مودی نے مفادات حاصل کیے، اپنا ٹارگٹ حاصل کیے، اور آج کے ڈرامے سے بھی وہ اپنے ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان کی عوام بیوقوف عوام نہیں ہے، جو دشمن سے 8 گنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی دشمن کے دل ہی نہیں، دماغ میں بھی ڈرتی ہے، ہر وقت چپتی رہتی ہے، اس کو قوم کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ اور کپتان کا یہ فیصلہ، ان کے دونوں ٹویٹس اس بات کی ثبوت ہیں کہ کپتان اس ملک کے لیے اپنا خون تو کیا، اپنی نسل تو کیا، اپنی ذات تو کیا، اپنی میراث تو کیا، اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے۔ اور حالت جنگ میں سردار بدلہ نہیں کرتے۔ ہم اپنی لڑائیاں خود لڑیں گے، اپنی فوج سے، اپنی پولیس سے، اپنی عدلیہ سے، اپنے سیاستدانوں سے۔ ہم ایک ہیں، گھر کی بات ہے، بھائی سے لڑتا ہے، 2 گلاس آپس میں پڑے ٹکرا جاتے ہیں، ہم تو بھائی ہیں۔ اور تو کیا ہم دشمن کو اجازت دیں گے کہ ہماری صفوں میں گھس کر ہم سے وہ ہماری انا کی دھجیاں بکھیرے؟ نہیں دیں گے۔ تو دشمن کو ایک مشترکہ پیغام دیجیے، آئیے مل کے کہیں پاکستان زندہ باد۔